आज हम 20वीं सदी की सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा असर अंगेज़ फ़लसफ़ियाना किताब पर बात करेंगे। ये किताब है बीइंग एंड टाइम, जो 1927 में मार्टिन हाइडेगर ने लिखी थी। ये किताब इतनी गहरी है कि आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में इस किताब पर बहस होती है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब को आसान ज़बान में समझें, लेकिन इसकी गहराई कम नहीं करेंगे। इस किताब को पढ़ने से पहले ये देखें कि हाइडेगर ने ऐसा क्या सवाल उठाया जो पिछले तमाम फ़लसफ़ियों से छूट गया था। इस किताब के पहले हिस्से में आते हैं, जिसका उन्वान है द फंडामेंटल क्वेश्चन, बुनियादी सवाल। और इस बुनियादी सवाल में जो वजूद का सवाल है वो क्यों अहम है, क्योंकि यही हाइडेगर का बुनियादी सवाल है, क्वेश्चन ऑफ बीइंग। हाइडेगर कहता है कि पूरी मगरबी फ़लसफ़े की तारीख में एक सवाल को भुला दिया गया। वो सवाल है होने का, यानी क्वेश्चन ऑफ बीइंग, वजूद का सवाल, जिसको पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी ने भुला दिया। और ये सवाल हाइडेगर के नज़दीक क्वेश्चन ऑफ बीइंग या व्हाट इज बीइंग एक अहम सवाल है। ये सवाल अजीब लगता है। हर शख्स सोचेगा कि होना तो सबसे वाज़ेह चीज़ है। हम रोज़ाना कहते हैं ये मेज़ है, मैं खुश हूँ, वक्त गुज़र रहा है। हर जगह लफ्ज़ है यानी होना इस्तेमाल होता है। लेकिन हाइडेगर पूछते हैं, जब हम कहते हैं कोई चीज़ है, तो इस होने का मतलब दरअसल क्या है? इसको समझने के लिए एक आसान मिसाल लें। अगर आप किसी से पूछें मोहब्बत क्या है, तो वो शायद मोहब्बत की मिसालें दे देगा, मोहब्बत की निशानियां बता देगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि मोहब्बत असल में क्या है, यानी हकीकत ज़ात में असल में मोहब्बत क्या चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने की मिसालें तो जानते हैं, मगर होने का यानी वजूद का हकीकी मानी हमसे छुपा हुआ होता है। इसी वजह से हाइडेगर कहता है कि ये सवाल इतना बुनियादी है कि हाइडेगर ने इसे ऑन्टोलॉजी यानी वजूदियात का सवाल कहा है, यानी वजूद के मुताले का इल्म। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है। अगर ये सवाल इतना अहम है, तो फलसफियों ने इसे क्यों नज़रअंदाज किया? हाइडेगर के मुताबिक प्लेटो यानी अफलातून और अरस्तू ने, बल्कि प्लेटो और अरस्तू के ज़माने से लेकर आज तक फ़लसफ़ी हमेशा मौजूदात यानी बीइंग्स पर बात करते रहे। इसका मतलब है मखसूस चीज़ों पर, जैसे इंसान, दरख्त, खुदा वगैरह। मगर उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि इन सब चीज़ों के होने का मुश्तरका मतलब क्या है, यानी कॉमन मीनिंग ऑफ बीइंग क्या है। इस चीज़ को हाइडेगर फॉरगेटिंग ऑफ
بینگ کہتا ہے، یعنی وجود کی فراموشی۔ ایک آسان مثال سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک کلاس روم میں سب اسٹوڈنٹس مختلف کتابیں پڑھ رہے ہیں، مگر کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا بذات خود کیا ہوتا ہے۔ سب لوگ پڑھنے کے عمل میں مصروف ہیں، مگر پڑھنے کی حقیقت پر کسی کی نظر نہیں گئی۔ بالکل اسی طرح انسان ہر وقت ہونے میں جیتا ہے، مگر اس نے کبھی ہونے پر خود غور نہیں کیا۔ اس فراموشی کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم وجود کا حقیقی مطلب نہیں سمجھتے تو ہماری پوری فلسفی، سائنس اور علم کی بنیاد ہی کمزور رہ جاتی ہے، کیونکہ ہر علم بالآخر کسی نہ کسی ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے، کسی نہ کسی بینگ پر بات کرتا ہے۔ یہیں سے اگلا فلسفیانہ مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اگر وجود کا سوال پوچھنا ہے تو یہ سوال کس سے پوچھا جائے؟ یہاں سے جو بک کا پارٹ 2 شروع ہوتا ہے، جس میں ڈازائن کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے، دا بینگ ہو آسکس، وہ وجود جو سوال پوچھتا ہے۔ ہائیڈگر کہتے ہیں کہ وجود کا سوال پوچھنے کے لیے ہمیں کسی ایسے وجود کی ضرورت ہے جو خود اپنے ہونے کے بارے میں سوال اٹھا سکے۔ یہ وجود کوئی پتھر، درخت یا کرسی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیزیں سوچ نہیں سکتی۔ یہ وجود صرف انسان ہے۔ مگر ہائیڈگر جان بوجھ کر انسان کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ یہ لفظ پہلے سے کئی فلسفیانہ ایزمپشن مفروضوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی بجائے ہائیڈگر ایک نیو ٹرمنالوجی، ایک نئی اصطلاح استعمال کرتا ہے، جس کو جرمن میں ڈازائن کہتے ہیں۔ یہ جرمن زبان کا لفظ ہے ڈازائن۔ یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ ڈا کا مطلب ہے وہاں، زین کا مطلب ہے ہونا، ڈازائن وہاں ہونا۔ یعنی ڈازائن وہ وجود ہے جو ہمیشہ کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی صورتحال میں دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہائیڈگر انسان کو ایک الگ تھلگ سوچنے والی چیز کے طور پر نہیں دیکھتا، جیسا کہ رینی ڈیکارٹ نے دیکھا تھا۔ رینی ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، میں سوچتا ہوں اسی لیے میں ہوں۔ اس کی بجائے ڈازائن ہمیشہ دنیا کے اندر، حالات کے اندر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کسی خلا میں تنہا نہیں اٹھتے، آپ ایک کمرے میں ہوتے ہیں جس میں گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہوتی ہے، باہر سے آپ کو ٹریفک کی آواز آ رہی ہوتی ہے، آپ کو آفس جانا ہوتا ہے، آپ کے خاندان کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ ہمیشہ کسی کانٹیکسٹ میں، کسی سیاق و سباق میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی ڈازائن کی بنیادی حالت ہے۔ ڈازائن
کی جو خصوصیات ہیں اس کے بارے میں ہائیڈگر یہ کہتا ہے کہ ڈازائن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ڈازائن کے لیے اس کا اپنا ہونا ایک مسئلہ ہے۔ پتھر کو اس بات کی فکر نہیں کہ وہ پتھر کیوں ہے، مگر انسان کو ہمیشہ اپنے ہونے کی فکر لگی رہتی ہے۔ میں کون ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ اسے ہائیڈگر کہتے ہیں کہ ڈازائن کا وجود ہمیشہ ایگزسٹنس کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی ڈازائن ہمیشہ اپنے مستقبل کی طرف بڑھتا ہے، اپنے پاسبلٹیز کو، پروجیکشن کو منتخب کرتا ہے اور اپنی زندگی خود تشکیل دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہائیڈگر کا مشہور جملہ ہے کہ ڈازائن کا جوہر اس کا وجود ہے، یعنی دی ایسنس آف ڈازائن لائز ان اٹس ایگزسٹنس، یعنی انسان پہلے کسی مقررہ فطرت کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا جسے وہ بعد میں پورا کرتا ہے، بلکہ انسان اپنی زندگی کے فیصلوں سے خود اپنی شناخت یا آئیڈینٹی بناتا ہے۔ یہ خیال بعد میں جان پال سارتر نے اپنے فلسفے میں استعمال کیا اور یہ خیال بہت مشہور ہوا، جہاں سارتر نے کہا تھا وجود جوہر سے پہلے آتا ہے، یعنی ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ڈازائن ہمیشہ دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے تو دنیا میں ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ یہاں سے ہائیڈگر کا ایک اور مین کانسیپٹ شروع ہوتا ہے، بینگ ان دا ورلڈ، دنیا میں ہونا۔ ہائیڈگر سب سے پہلے اس روایتی خیال کو رد کرتے ہیں کہ انسان پہلے ایک الگ سوچنے والی ذات کے طور پر موجود ہوتا ہے اور پھر وہ باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے، جیسے رینی ڈیکارڈ نے تصور کیا تھا، بلکہ اس کی بجائے ہائیڈگر کہتا ہے کہ ڈازائن اور دنیا کبھی الگ نہیں ہوتے، اس لیے وہ ایک نیو ٹرم یا ٹرمنالوجی استعمال کرتا ہے، بینگ ان دا ورلڈ، دنیا میں ہونا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی برتن میں پانی کی طرح دنیا میں موجود ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود ہی دنیا کے ساتھ گوندا ہوا ہے، یعنی دنیا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انسان دنیا کے بغیر نہیں رہ سکتا اور دنیا انسان کے بغیر معنی خیز نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر ایک استاد کا وجود صرف اس وقت معنی رکھتا ہے جب اسٹوڈنٹس، کلاس روم، کتابیں اور تعلیمی نظام موجود ہو۔ استاد کو استاد سے الگ کر کے خلا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح ڈازائن کو دنیا سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہاں
دنیا یعنی ورلڈ کا مطلب بھی خاص ہے۔ ہائیڈر ہائیڈگر کی مراد زمین، آسمان یا سیاروں کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ پورا معنی خیز نظام ہے، میننگ فل سسٹم ہے جس میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ رشتے، مقاصد، ٹولز، انسٹیٹیوشنز، لینگویج اور ثقافت۔ مثال کے طور پر ایک گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں، گھر کا مطلب ہے آرام، خاندان، ریلیشن، پروٹیکشن۔ یہی میننگ فلنس وہ دنیا ہے جس میں ڈازائن رہتا ہے۔ یہیں سے اگلا فلسفیانہ مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اگر ڈازائن ہمیشہ دنیا میں مصروف عمل رہتا ہے تو وہ چیزوں کو کس طرح دیکھتا اور استعمال کرتا ہے؟ یہاں اس حصے میں ہم ٹولز اور اکوپمنٹ یعنی آلات کا اور جو انسٹرومنٹس ہیں ان کا تجزیہ کریں گے۔ ہائیڈگر کے نزدیک آلات کا تجزیہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ہائیڈگر ایک بہت خوبصورت تجزیہ پیش کرتا ہے کہ انسان روزمرہ زندگی میں چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے۔ وہ دو اصطلاحات یا دو ٹرمنالوجیز یہ ہیں، ریڈی ٹو ہینڈ اور پریزنٹ ایٹ ہینڈ۔ ریڈی ٹو ہینڈ یہ وہ حالت ہے جب کوئی چیز استعمال کے دوران غائب ہو جاتی ہے، یعنی ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، بس اسے استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ پریزنٹ ایٹ ہینڈ یعنی یہ وہ حالت ہے جب کوئی چیز خراب ہو جائے، رک جائے، یا ہم اسے سائنٹیفک وے میں سائنسی نظر سے الگ کر کے دیکھیں۔ اس کی ایک آسان مثال ہے ہتھوڑا، ہیمر۔ جب ایک کارپینٹر بڑھئی ہتھوڑے سے کیل ٹھونک رہا ہوتا ہے تو وہ ہتھوڑے کے بارے میں نہیں سوچتا، اس کی توجہ کیل اور لکڑی پر ہوتی ہے۔ ہتھوڑا اس کے ہاتھ کا توسیع بن جاتا ہے، یعنی ریڈی ٹو ہینڈ بن جاتا ہے۔ اس کو اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا، ہاتھ اور کام اور ہتھوڑا ایک ہو جاتے ہیں۔ مگر اگر ہتھوڑے کا دستہ ٹوٹ جائے تو اچانک کارپینٹر کی توجہ ہتھوڑے کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب وہ ہتھوڑے کو ایک الگ چیز کے طور پر دیکھتا ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا، لوہے کا سر۔ یہ کنسپٹ ہے پریزنٹ ایٹ ہینڈ۔ اس انالیسس کی، اس تجزیے کی فلسفیانہ اہمیت بہت گہری ہے۔ ہائیڈگر کہتا ہے کہ سائنس اور ٹریڈیشنل فلسفی ہمیشہ چیزوں کو پریزنٹ ایٹ ہینڈ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، یعنی الگ تھلگ کر کے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مگر ہماری روزمرہ زندگی میں چیزوں کا اصل ایکسپیرئنس، اصل تجربہ ریڈی ٹو ہینڈ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی سائنس اور فلسفہ انسانی تجربے کی سب سے بنیادی صورت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ڈازائن دنیا میں مصروف عمل رہتا ہے اور دنیا کو سمجھتا ہے تو یہ فہم، یہ انڈرسٹینڈنگ دراصل کیسے کام کرتی ہے؟ اب ہم اس چیز پہ ڈسکس کریں گے
جس کو اس بک میں انڈرسٹینڈنگ موڈ اینڈ فالنگ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ ہائیڈگر ڈازائن کے وجود کو 3 بنیادی ساختوں میں، سٹرکچر میں بتاتا ہے۔ پہلے کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی فہم ہونا۔ دوسرا ہے موڈ، یعنی کیفیت، اور تیسرا ہے فالنگ، یعنی زوال۔ جو پہلا ہے انڈرسٹینڈنگ یا فہم، انڈرسٹینڈنگ کا مطلب صرف ذہنی علم نہیں، بلکہ یہ ایک عملی صلاحیت ہے۔ یعنی ڈازائن جانتا ہے کہ کسی صورتحال میں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ جیسے ایک ماہر تیراک پانی میں کود کر سمجھتا ہے کہ کیسے تیرنا ہے، بغیر اس کے کہ وہ ہر حرکت پر شعوری طور پر سوچے۔ موڈ یا کیفیت ہمیشہ ہمارے وجود کا حصہ ہوتا ہے، یعنی موڈ یا کیفیت ہمارے وجود کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ ہم کبھی بھی جذبات سے خالی نہیں ہوتے، کبھی بورڈم، کبھی خوشی، کبھی بے چینی۔ یہ موڈ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں کس حال میں پاتے ہیں۔ جب آپ کسی ایگزام سے پہلے بے چین ہوتے ہیں یا کسی انٹرویو سے پہلے بے چین ہوتے ہیں، تو یہ بے چینی صرف ایک اندرونی احساس نہیں، بلکہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا مستقبل خطرے میں ہے۔ فالنگ یا زوال، اس سے مراد یہ ہے کہ ڈازائن اکثر اپنی حقیقی خودی کو بھلا کر عام لوگوں کی طرح سوچنے، بولنے اور جینے لگتا ہے۔ ہائیڈگر اسے دا دے، یعنی دوسرے لوگ کہتا ہے، وہ لوگ جو ہجوم میں رہتے ہیں، جو پبلک اوپینین میں رہتے ہیں۔ جرمن میں اس کو ہائیڈگر نے ڈاس مین کہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اکثر وہی کپڑے پہنتے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں، وہی رائے رکھتے ہیں جو لوگ رکھتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ ہماری اپنی حقیقی رائے کیا ہے، ہماری اپنی اوپینین کیا ہے۔ اس حالت میں ڈازائن اپنی انفرادیت کھو کر ہجوم میں گم ہو جاتا ہے۔ یہیں سے اگلا فلسفیانہ مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اگر انسان اکثر ہجوم میں گم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی حقیقی خودی کی طرف کیسے واپس آ سکتا ہے؟ یہاں ہائیڈگر نے 2 کانسیپٹ انٹروڈیوس کروائے، ایک آنگسٹ یا انگزائٹی اور دوسرا ہے بینگ ٹوارڈ ڈیتھ، یعنی اضطراب اور موت کی طرف ہونا۔ پہلے ہم انگزائٹی یعنی اضطراب کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہائیڈگر کہتا ہے کہ ایک خاص کیفیت ہے، یہ انگزائٹی ایک خاص کیفیت ہے جو انسان کو ہجوم کی گمشدگی سے نکال کر اس کی حقیقی خودی کی طرف واپس لاتی ہے۔ اس کیفیت کا نام انگزائٹی ہے، اور اردو میں ہم اس کو بے چینی یا اضطراب کہہ سکتے ہیں۔ ہائیڈگر نے جرمن میں اس کو آنگسٹ کہا۔ یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے، انگزائٹی اور فیئر میں ایک فرق ہے۔ فیئر یا خوف ہمیشہ کسی مخصوص چیز سے ہوتا ہے، جیسے شیر سے یا کتے سے یا امتحان سے یا انٹرویو وغیرہ سے، مگر اضطراب یا انگزائٹی کسی مخصوص چیز سے نہیں ہوتی۔ اس میں پوری دنیا اپنا
معمول کا میننگ یا معنی کھو دیتی ہے، اور انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا وجود بذات خود غیر یقینی اور بے بنیاد ہے۔ کبھی کبھار رات کے سناٹے میں بغیر کسی خاص وجہ کے انسان کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ یہ اضطراب کی ایک جھلک ہے، یہ انگزائٹی کی یا آنگسٹ کی ایک جھلک ہے۔ اضطراب یا انگزائٹی کی سب سے گہری صورت وہ ہے جو موت کے سامنے پیدا ہوتی ہے۔ ہائیڈگر کہتا ہے کہ ڈائزین ہمیشہ بینگ ٹوارڈ ڈیتھ، موت کی حالت میں موت کی طرف ہونے میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر وقت موت کے بارے میں سوچتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت انسان کے وجود کی سب سے بنیادی پروجیکشن، پاسبلٹی یا امکان ہے۔ وہ امکان جو ہر دوسرے امکان سے زیادہ یقینی اور ساتھ ہی غیر متعین ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ پاسبلٹی کب آ جائے گی۔ ہائیڈگر کہتا ہے موت ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی دوسرا شخص میری جگہ نہیں کر سکتا۔ کوئی میرے لیے سو سکتا ہے، کوئی میری جگہ کھانا کھا سکتا ہے، مگر کوئی میرے لیے مر نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے موت انسان کو اس کی سب سے ذاتی، سب سے انفرادی حیثیت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان اپنی موت کو حقیقی طور پر تسلیم کر لیتا ہے، یعنی اسے ٹالنے کی بجائے اسے اپنے وجود کے حصے کے طور پر قبول کر لیتا ہے، تو وہ ایک ایتھینٹک یا مستند اور حقیقی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے۔ ہائیڈگر اسے ایتھینٹسٹی یا حقیقی وجود کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہجوم میں گم زندگی کو ہائیڈگر ان ایتھینٹسٹی یا غیر اصلیت والی زندگی کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ موت کا شعور انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی زندگی محدود ہے، اور اسی وجہ سے اسے اپنے وقت اور پاسبلٹیز کو یعنی امکانات کو سنجیدگی سے اختیار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ہجوم کے ساتھ بہتا چلا جائے، وہ پبلک اوپینین پر زندگی گزارتا چلا جائے۔ انسان کو اپنی حقیقی خودی کی طرف بلانے والی آواز کہاں سے آتی ہے؟ یہاں سے ہائیڈگر ایک عجیب ٹرن لیتا ہے اپنی اس بک بینگ اینڈ ٹائم میں۔ ہائیڈگر کہتا ہے کہ ڈازین کے اندر ایک خاموش آواز ہوتی ہے جسے وہ ضمیر کی آواز کہتا ہے، جسے انگلش میں ہم کانشینس کہتے ہیں۔ یہ روایتی مذہبی معنوں میں گناہ و ثواب کا ضمیر نہیں، بلکہ یہ ایک انٹرنل، ایک داخلی پکار ہے جو ڈازین کو ہجوم کی گمشدگی سے نکال کر اپنی حقیقی خودی کی طرف بلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہائیڈگر ایک اصطلاح
टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है वो है गिल्ट, यानी कसूर का एहसास। इसका मतलब किसी खास गलती का एहसास नहीं, बल्कि ये इस बात का एहसास है कि डाज़ायन कभी भी अपने तमाम पॉसिबिलिटीज़ यानी इम्कानात को बैक वक्त पूरा नहीं कर सकता। जब इंसान एक रास्ता चुनता है तो बाकी तमाम रास्ते छूट जाते हैं। यही वजूद की बुनियादी इनकम्प्लीटनेस या नामुकम्मलियत है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स डॉक्टर बनने का फैसला करता है तो वो इंजीनियर, फनकार या मौसीकार बनने के इम्कानात हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। ये एक किस्म की बुनियादी नामुकम्मल होने की हालत है जो हर इंतखाब के साथ लाजिम होती है। जब डाज़ायन ज़मीर की आवाज़ सुनता है, अपनी मौत को कबूल करता है और अपनी बुनियादी इनकम्प्लीटनेस को तस्लीम करता है, तो वो एक ऐसी हालत में आ जाता है जिसे हाइडेगर रिजॉल्टनेस यानी पुख्ता अज़म या पुख्ता रवैया या फैसला कुन रवैया कहते हैं। ये वो हालत है जिसमें इंसान हजूम की राय की पैरवी करने की बजाय अपनी जिंदगी के फैसले खुद पूरी अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है। यहीं से अगला फलसफियाना मसला सामने आता है। ये सारा तजर्बा, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, मोड, मौत, ज़मीर की आवाज़ बिलाखिर किस बुनियादी हकीकत से जुड़ा हुआ है? हाइडेगर किताब के पार्ट 2 में यानी दूसरे हिस्से में ये साबित करता है कि डाज़ायन के वजूद की बुनियादी साख्त दरअसल टेम्पोरलिटी यानी वक्तियत में है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या रिवायती तस्वुर में वक्त को, टाइम को एक सीधी लकीर के तौर पर देखा जाता है, यानी हॉरिजेंटल वे में, माजी, हाल, मुस्तकबिल इस तरह देखा जाता है जैसे घड़ी की सुइयां हैं। मगर हाइडेगर कहते हैं कि इंसान का हकीकी तजर्बा वक्त का इस तरह नहीं होता। डाज़ायन हमेशा अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ता है, अपने इम्कानात की तरफ, अपने पॉसिबिलिटीज़ की तरफ। अपने माजी से आता है, जो कुछ वो है वो अपने माजी से कबूल करता है, और पॉसिबिलिटीज़ जो फ्यूचर की हैं और माजी जो उसको मिला हुआ है उसके दरमियान एक हाल है। हाल में किसी सूरत हाल का सामना करना इन टेम्पोरलिटी को आपस में मिलाने के मुतरादिफ है। एक आसान मिसाल से समझते हैं। जब आप कोई वादा करते हैं, ये प्रॉमिस है। वादा आपके माजी के तजर्बात से जन्म लेता है, हाल में आप अदा किया जाता है या वादा किया जाता है, और मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता है। आपकी मौजूदा शनाख्त इन तीनों के इम्तिजाज से बनती है, ना कि सिर्फ अभी के प्रेजेंट लम्हे से बनती है। इस एनालिसिस की अहमियत यह है कि हाइडेगर साबित करता है कि वजूद हकीकी मानों में वक्त के बगैर नहीं समझा जा सकता। इसीलिए हाइडेगर ने अपनी किताब का नाम बीइंग एंड टाइम रखा। बदकिस्मती से हाइडेगर ने यह किताब अधूरी छोड़ दी, और वो हिस्सा जिसमें वजूद और वक्त यानी टाइम एंड बीइंग एंड टाइम का मुकम्मल ताल्लुक साबित होना था,
کبھی شائع نہیں ہوئی۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اس فلسفے کی طاقت یعنی اسٹرینتھ اور کمزوریاں کیا ہیں، اور آج ہمارے لیے ہائیڈگر کا یہ فلسفہ کیوں ضروری ہے؟ ہم جس ماڈرن دور میں جی رہے ہیں اس میں ہمیں ہائیڈگر کے فلسفے کی کیوں ضرورت ہے؟ اسی سوال کے ساتھ ہم اپنا یہ سیشن، یہ لیکچر، یہ گفتگو اختتام پذیر کریں گے۔ ہائیڈگر کے فلسفے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے انسانی وجود کو خالص عقلی یا سائنسی انداز میں دیکھنے کی بجائے اس کے عملی، جذباتی اور روزمرہ تجربے کی روشنی میں دیکھا۔ ہائیڈگر نے فینومینالوجی کے طریقہ کار کو جو اس نے ایڈمنڈ ہسرل سے حاصل کیا تھا، اس کو وجود کے سوال پر لاگو کر کے فلسفے کا رخ ہی بدل دیا۔